बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और कहने वाले कहते हैं कि हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और जी का जाना ठहर गया है, सुबह हो गया कि शाम गया, क्योंकि पिछले 24 घंटों में जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान की तारीख में बिल्कुल नया नहीं है और ना ही इसके अंजाम से लोग बेखबर हैं। लेकिन अब भी कुछ लोग ये समझते हैं कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही, 5 साल पूरे करेगी, इसके बावजूद कि ये बातें की जा रही हैं कि गवर्नेंस फेल है, निज़ाम फेल है और पिछले 70 सालों से हम वही खड़े हैं जहाँ से चले थे। तो जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर निज़ाम राइज है वो हाइब्रिड निज़ाम है, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है। बुनियादी तौर पर तो इस्टेब्लिशमेंट इस बात का इतराफ़ कर रही है कि ये निज़ाम गिर गया, लेकिन वो इसका ज़िम्मेदार खुद को नहीं समझते। उनका मौक़िफ़ ये है कि ये काम हुक्मरानों का है, सियासतदानों का है, सियासी जमातों का है और ये हालात की ख़राबी उनकी वजह से है। और अल्टीमेटली सिस्टम के असल मालकान भी सियासतदान हैं। पाकिस्तान में जमहूरी सिस्टम है, लोग वोट देते हैं किसी भी तरीके से, सही गलत, और उन्हीं के नुमाइंदे पार्लियामेंट में पहुंचते हैं और वही रूल करते हैं। लेकिन इन सियासी जमातों ने खुद इस्टेब्लिशमेंट को जो निज़ाम के अंदर स्पेस दी है, उसके बाद किसी और पे जिम्मेदारी डालना दुरुस्त नहीं होगा। अब जब निज़ाम पे सवाल उठे हैं तो पूरा सिस्टम हिल के रह गया है, आए बाएं शाही हो रही है, किसी को समझ में नहीं आ रहा कि हुकूमत घर जा रही है या ये हुकूमत चलेगी। तो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के बाद DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें की गई उनका हुकूमत भी जवाब दे रही है, बल्कि सिर्फ हुकूमत नहीं, दीगर सियासी जमातें भी बोल पड़ी हैं। तो लगता है यूँ कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा हो सकता है। वैसे भी इस्लामाबाद में कई लोगों ने शोर मचाया हुआ कि मार्शल लॉ आ जाएगा, लेकिन इस तजवीज़ को ज़्यादा पजीराई इसलिए नहीं मिल रही कि लोगों का ख्याल है कि इससे बेहतर सदारती निज़ाम है, तो हम सदारती निज़ाम की तरफ बढ़ हैं। और इसकी इब्तदा वज़ीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग में होने वाली वो गुफ्तगू है जो कि दहशत गर्दी के मामलात के अलावा की गई, तो बड़ी अलार्मिंग समझी जा रही है। एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि गवर्नेंस के ऊपर सवाल उठाया गया, जिसका मतलब ये कि हुकूमत कमज़ोर हुई है और ये तासर मजबूत हुआ है कि मौजूदा हुक्मरान डिलीवर करने में नाकाम हो गए हैं। लेकिन इसके बावजूद हुक्मरान जमात ज़्यादा परेशान नज़र नहीं आती और उनका दावा ये कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट के पैगाम आ रहे हैं बैक टू बैक, ये उनके लिए नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी के लिए है। और पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि ये मुस्लिम लीग नून के लिए है, तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि ये उन दोनों के लिए है। और असल में तो निज़ाम फेल होने का मतलब PTI के बयानिए की जीत है। लेकिन इसके बावजूद हुक्मरान जमात ज़्यादा परेशान नज़र नहीं आती और उनका दावा ये कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट के पैगाम आ रहे हैं बैक टू बैक, ये उनके लिए नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी के लिए है। और पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि ये मुस्लिम लीग नून के लिए है, तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि ये उन दोनों के लिए है। और असल में तो निज़ाम फेल होने का मतलब PTI के बयानिए की जीत है। हुकूमत के कुछ करीबी लोग ये दावा कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को इन मामलात का पहले से इल्म था, उनको इत्मीनान में लेकर बात की गई है। और इसी तरह मोहसिन नकवी साहब ने पहले मुलाकात की आसिफ अली जरदारी साहब से और उसके बाद उन्होंने वो पैगाम अवाम के सामने रखा। लेकिन इसमें जो रद्द-ए-अमल आ रहा है वो कुछ और ही कह रहा है। अब जो ख्वाजा आसफ ने रद्द-ए-अमल दिया है वो मोहसिन नकवी की बात पे दिया है कि जो शख्स 3.5 साल से सिस्टम में वाबस्ता है उसको निज़ाम की खराबी का पता चल गया, और जो 37 साल से सियासत के अंदर है उनको अभी इसका इल्म नहीं है। तो उन्होंने जिम्मेदारी ली, लेकिन वो कहते हैं कि इसकी जिम्मेदारी किसी और को भी लेनी चाहिए, यानी अगर सिस्टम गिरा तो इस्टेब्लिशमेंट की इसकी जिम्मेदारी ले। मोहसिन नकवी साहब के बारे में सबको इल्म है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के सो कॉल्ड नुमाइंदे हैं, ऑफिशियली डिक्लेयर तो नहीं, लेकिन सब जानते हैं कि उन्हें जनरल आसिम मुनीर ने अपॉइंट किया हुआ है और वो बिटवीन सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट एक लाइजन का किरदार अदा करते हैं, जिसे आप पोस्ट ऑफिस भी कह सकते हैं, पैगाम रसा भी कह सकते हैं। तो जो बातें फौज खुद ऑन रिकॉर्ड अपने मुंह से नहीं कहती वो उनके मुंह से कहलवा दी जाती है। तो उन्होंने जो बातें की हैं उससे हुक्मरान जमात के वज़रा खासे नाराज़ भी नज़र आते हैं।
رانا صلی اللہ علیہ صاحب نے کہیں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اس بات سے نہ ڈرایا جائے کہ یہ کاکروچ اکٹھے ہو جائیں گے، لیپ ٹاپ دینے سے، وظائف دینے سے سنبھلے گے نہیں. ہم نے سنبھالا ہوا ہے، پاکستان میں بھی اور پنجاب میں بھی ہم نے سنبھالا ہوا ہے. ایک دوسرے برخوردار ہیں، وہ کل فرما رہے تھے کہ یہ سسٹم جو ہے یہ بس اب ختم ہو چکا ہے، یہ سسٹم جو ہے یہ اب آگے چلنے کے جو ہے وہ قابل نہیں رہا. او بھائی، اس سسٹم میں تم نے 30 سال کا سفر جو ہے وہ 3.5 سال میں تم کہاں سے چلے ہو اور کہاں پہنچے ہو، اور اب تمہیں آگے پتا چلا ہے کہ یہ سسٹم جو ہے یہ بالکل خراب ہے، یہ چل نہیں سکتا. تو انہوں نے بڑا واضح اور کیٹیگریکلی جواب دیا ہے. اس کے علاوہ نئے صوبوں کے حوالے سے جو اے این پی کے پریزیڈنٹ ہے ایمل ولی خان، ان کا موقف یہ ہے کہ نئے صوبوں کی خواہش آخر کس کی ہے، وزیر داخلہ کس کے نمائندے ہیں، اور وزیر اعلیٰ کی تقریر پر رد عمل نہ دینے کے اعلان کے باوجود ڈی جی ایس پی آر نے انتظامی یونٹس کے یعنی نئے صوبوں کے حوالے سے جو بات کی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ سسٹم کون چلا رہا ہے؟ ہر ادارے میں کسی ادارے کے حاضر سروس یا ریٹائرڈ افسران موجود ہیں، اس کے باوجود ناکامی سیاسی شخصیات پر ڈال دی جاتی ہے. تو اے این پی کا موقف یہ کہ آپ ہی سسٹم ہے اور آپ ہی سرکار ہے، اگر کل کو کاکروچ نکلتے ہیں تو اس کا نشانہ بھی آپ ہوں گے، کیونکہ سب جانتے ہیں سسٹم کس کا ہے اور کس کی مرہون منت چل رہا ہے. تو ان کا بیان بھی بڑا سخت ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے یہ سسٹم اڈاپٹ کیا ہے وہ اس کی کامیابی اور ناکامی دونوں کا کریڈٹ لیں. پیپل پارٹی نے بھی اس حوالے سے رد عمل دیا. پہلے شہری رحمان نے کہا کہ نئے صوبوں کی بات کرنا اس وقت ضروری نہیں ہے، بعد میں کر لی جاتی تو بہتر ہوتا ہے، ابھی تو الیکشن کا ماحول چل رہا ہے. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بھی کہا کہ جو وزیر داخلہ کی تجویز ہے وہ گھسی پٹی ہے، وہ کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا، اور اگر محسن نقوی سمجھتے ہیں نظام نیچے چلا گیا تو وہ تجویز دیں. تو ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس جس میں 5-6 موٹی موٹی باتیں کی گئی. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ ہارڈ اسٹیٹ نہیں ہے ہم، اور ہمیں ہارڈ اسٹیٹ بننا پڑے گا. اس سے پہلے بھی جب کہا گیا تھا کہ ریاست ہارڈ اسٹیٹ بننے جا رہی ہے تو اس وقت جو اس کی ڈیفینیشن بتائی گئی تھی وہ یہ تھی کہ ملک دشمن لوگوں کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا، کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا، جو ریاست سے ٹکرائے گا وہ پاش پاش کر دیا جائے گا. لیکن اب جو ہارڈ اسٹیٹ کی تعریف کی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس میں آئین اور قانون کی بات ہو، کوئی ایلیٹ نہ ہو، اور ایسی ریاست نہ ہو جو فوج کے غلبے میں چل رہی ہو. Are we a hard state? Unfortunately, not. Why? Because once we say hard state, what does it mean? A hard state means ایک وہ ریاست جس میں آئین اور قانون سب کے لیے یکساں ہو، جس میں تمام معاملات آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق ہو، in which there is no elitism، جہاں سب کے لیے برابر ہو آئین اور قانون، تمام معاملات آئین قانون کے مطابق چلیں. That is what is an hard state. It doesn't mean a military run state. It doesn't mean a armed forces dominated state. تو یہ نئی ڈیفینیشن ہمارے سامنے آئی ہے. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ایسا تاثر نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ریاست فوج کے غلبے میں چل رہی ہے. تو اس وقت تو یہ تاثر موجود ہے، تو اگر فوج یہ تاثر رد کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے کیا سیاسی حکومت کو کوئی کردار ادا کرنا ہے یا خود اسٹیبلشمنٹ کو کوئی کردار ادا کرنا. دوسرا انہوں نے کشمیر کی بات کی تو انہوں نے بتا دیا وہاں میں ملک دشمن باہر نکلے ہوئے ہیں، کشمیر ہماری شارگ ہے، تو بات ختم. تیسرا انہوں نے بلوچستان کے بارے میں بتا دیا کہ وہاں پہ عورتوں کی آبرو ریزی کی جاتی ہے، بچیوں کو ہنی ٹریپ کیا جاتا ہے اور ان سے سب کچھ کرایا جاتا ہے، باقی سارا پروپیگنڈا ہے. تیسرا انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے بارے میں بھی بات کر دی کہ انہوں نے جو فوج کے شہداء کے حوالے سے بیان دیا وہ ناقابل فہم ہے، اور کسی نے ان کو لشکر بنانے کے لیے نہیں کہا، اگر کہا ہے تو بتا دیں. تو یہ 3-4 چیزیں انہوں نے موٹی موٹی کلیئر کر دی. اور محسن نقوی کے حوالے سے انہوں نے کہہ دیا کہ جو بیان انہوں نے دیا وہ ان کی ذاتی رائے ہے، لیکن انہوں نے اس بیان کو انڈوز کیا کہ گڈ گورننس ضروری ہے. اب گڈ گورننس کے بغیر اگر معاملات نہیں حل ہو سکتے تو گڈ گورننس کے لیے جو بنیادی ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لا اینڈ آرڈر کا بہتر ہونا. پاکستان میں اگر سرمایہ کاری نہیں آ رہی، معیشت کا پہیہ نہیں چل رہا، لوگ خوشحال نہیں ہیں، تو اس کی وجہ
جرائم ہے, ٹیررزم ہے, پاکستان کے اندر خوف کی ایک فضا ہے اور نظام کی ٹرانسپیرنسی کے اوپر ایک سوال ہے, تو سب سے پہلے تو لا اینڈ آرڈر بہتر ہونا بڑا ضروری ہے. اگر سیکورٹی نہیں ہے, لا اینڈ آرڈر نہیں ہے, تو گڈ گورننس کیسی ہوگی, انویسٹمنٹ کیسے آئے گی. اور اس کو آپ دوسرے اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں, یعنی اگر آپ نے تصویر کا دوسرا رخ دیکھنا ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاشی استحکام نہیں ہوگا تو سیکورٹی کیسے آئے گی, یعنی پیسہ نہیں ہوئے گا تو سیکورٹی کیویں ہوئے گی. کیونکہ سابق چیف کے مطابق, یعنی جو باجوہ صاحب تھے, وہ کہتے تھے سیکورٹی اور معاشی استحکام آپس میں جڑے ہوئے ہیں. اگر آپ کو نہیں یاد تو میں آپ کو ایک پرانی بات یاد کرا دیتا ہوں. ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل آصف غفور صاحب نے جو نواز شریف حکومت ہے اس کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ معیشت اگر بہت بری نہیں تو بہت اچھی نہیں. یہ ان دنوں کی بات ہے جب پاکستان کے بارے میں یہ پریڈکشن کی جا رہی تھی کہ وہ دنیا کی 25 بڑی معیشتوں میں شامل ہو جائے گا, اور اس وقت مسلم لیگ نون ایک پاپولر پولیٹیکل جماعت تھی. اور آج کی پریس کانفرنس کو دیکھیں تو کم و بیش یہی صورتحال ہے کہ گورننس نہیں ہے, حالات اچھے نہیں ہیں, فوج جو ہے وہ اپنے حصے کا کام کر رہی ہے لیکن سیاستدان اپنے حصے کا کام نہیں کر رہے. تو اگر آپ ساری سچویشن پہ غور کریں تو پاکستان میں اس وقت جو امن و امان کی خراب صورتحال ہے, دہشت گردی بڑھ رہی ہے, دہشت گردوں کے جو دائرہ کار ہے وہ بڑھ رہے ہیں, امن و امان کی صورتحال زیادہ خراب ہے, معاشی صورتحال بہت خراب ہے, سیاسی عدم استحکام ہے, بہت سارے مسائل ہیں. اس کا ایک ہی حل اس وقت سامنے لایا گیا یا سمجھ لیا گیا, وہ صوبوں کی تقسیم. جس طرح ایک زمانے میں عدلیہ پاکستان کے اندر رول کر رہی تھی اور اس وقت پانی سب سے بڑا مسئلہ سمجھا گیا تھا, اور چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے ڈیم کو ملک کے لیے لازمی قرار دیا تھا اور کہا تھا ڈیم بننے چاہیے اور بڑے بڑے ڈیم بننے چاہیے, پانی تو بس ختم ہونے والا ہے. تو پوری قوم کو انہوں نے ڈیم بنانے پہ لگا دیا. اس وقت کا وزیر اعظم, اس وقت کے آرمی چیف, سب اس بات پر کمیٹڈ تھے کہ جب تک ڈیم نہیں بنے گی مسائل سے نکلنا بڑا مشکل ہے. تو اگر آپ اس سچویشن کو آج کی سچویشن سے ملا کر دیکھیں تو اس وقت صوبوں کے قیام کے بغیر ملک کے مسائل کا کوئی حل نہیں ہے. یہی صورتحال سامنے آئی ہے. اب صوبوں کے حوالے سے پرابلم یہ ہے, ہر صوبہ جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت نے آکوپائی کیا ہوا ہے, یا یہ سمجھ لیں کہ اس کی سیاست ایک صوبے تک محدود ہے اور وہی اس کا ووٹ بینک ہے. تو اس وقت صوبوں کی جو تقسیم ہے وہ سیاسی ووٹ بینک کے حساب سے ہے. اگر صوبوں کے آپ حصے کرتے ہیں تو اس سے اس کی طاقت کم ہوتی ہے. اب دیکھیں جیسے ہی فوج نے بات کرنا شروع کی نئے صوبوں کے قیام کی, تو سوشل میڈیا پہ آپ کو بہت سارے نقشے بھی نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. ایک 18 صوبوں کا نقشہ بھی سامنے آیا ہے جس میں کشمیر اور گلگت بلتستان تو الگ یونٹ ہے, مگر پنجاب کے 6 حصے اور باقی صوبوں کے 4 حصے, اس پر مشتمل ایک نقشہ جاری کر دیا گیا ہے. کس نے کیا ہے, لیکن وہ زیادہ تیزی سے وائرل ہو رہا ہے کیونکہ صوبوں کے حوالے سے پاکستان کا سو کالڈ انٹیلیجنسیا جو ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے قریب رہا اور ان کا سیاست سے یا ملک سے کوئی تعلق نہیں, بنیادی طور پر پولیٹیکل ایلیٹ ہے, سیاسی اشرافیہ نہیں بلکہ یہ معاشی اشرافیہ ہے جو کہ پیسے کے بلبوتے پر سب کو اپنے آگے لگائے رکھتی ہے. تو یہ تجویز ان کے ذریعے فلوٹ کی گئی یا آئی. تو صوبوں کی تقسیم کو ہمیشہ یہ کہہ کر رد کیا جاتا رہا کہ اس سے اخراجات بڑھیں گے. دیکھنا ایک صوبے کے اندر اگر آپ 6 صوبے بنائیں گے تو 6 نئے سیکٹریٹ بنیں گے, 6 نئی اسمبلیاں بنیں گی, نئے آفیسز بنیں گے, نئی بیوروکریسی آئے گی. تو اس سے مسائل پیدا ہوں گے. اور اس وقت پاکستان کی جو اکنامک کنڈیشن ہے وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ اتنی بڑی تقسیم کر کے وسائل کو اتنا زیادہ تقسیم کر دیا جائے. تو نئے صوبوں کے قیام پر کوئی بھی سیاسی جماعت راضی نہیں ہے, یا پھر یہ کہہ لیں کہ دل سے راضی نہیں ہے. پیپل پارٹی کہتی ہے پنجاب کے تو ٹوٹے کر دو کیونکہ پنجاب میں ان کا کچھ نہیں ہے, یہاں پر آپ 5 6 10 12 صوبے بنا دیں, KPK میں بنا دیں, بلوچستان میں بنا دیں, لیکن وہ کراچی کو صوبہ بنانے پر تیار نہیں ہے اور نہ ہی کراچی کے علاوہ کسی اور سندھ کے حصے کو صوبہ ماننے کے لیے تیار ہے. پیپل پارٹی کا کراچی میں مینڈیٹ نہیں ہے, لیکن کراچی کے جو وسائل ہیں وہ ان کو پورے سندھ میں نہیں مل سکتے. مسلم لیگ نون کی پنجاب میں طاقت ہے, ووٹ بینک ہے, وہ اسے تقسیم کرنے کے حق میں نہیں ہے. تو سب کو پتہ ہے جب یہ معاملہ ہائی لائٹ ہوگا, سامنے آئے گا, تو پھر اس پہ اتفاق نہیں ہوگا, جھگڑا ہوگا, تقسیم ہوگی, اختلافات پیدا ہوں گے.
تو ایک ایسی چیز سامنے آئی ہے جس میں اختلافات کی گنجائش 100% ہے، یعنی سیدھی سیدھی لڑائی ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ حکومت رائٹ ہے یا اسٹیبلشمنٹ رائٹ ہے اور نظام کس کی وجہ سے گر رہا ہے۔ فوج کا موقف ٹھیک ہے کہ نئے صوبے بننے چاہیے، لوگ بھی چاہتے ہیں بننے چاہیے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ آپ بلوچستان کو دیکھ لیں، کتنا بڑا صوبہ ہے رقبے کے لحاظ سے۔ اس کے اگر آپ اندر 4-5 صوبے بنا دیں گے تو انتظامی لحاظ سے وہ خاصا کنٹرولبل ہو جائے گا، مینج ہو جائے گا۔ دوسرا، ایک صوبے کے اندر جب نئے صوبے بنیں گے تو نیا کیپٹل بنے گا، نئی اسمبلی آئے گی، نئے لوگ پھر کاروبار کے اندر ان کو اپرچونٹی ملتی ہے، کاروبار شروع ہوتے ہیں، تو مقامی لوگوں کو زیادہ تحفظ کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہنا درست نہیں کہ چونکہ 70 سال میں کوئی نیا صوبہ نہیں بنا اس لیے پرابلم ہو رہی ہے۔ تو یہ جو نئے صوبوں کی بات ہے، بنیادی طور پر تو اس کو مینجمنٹ کے لیے ایڈریس کرنا چاہیے، اور اگر اس کا آغاز بلوچستان سے کر لیا جائے، کیونکہ وہاں پہ کسی سیاسی جماعت کا کوئی سٹیک ہولڈر نہیں ہے، کسی ایک سیاسی جماعت کا ووٹ بینک نہیں ہے، اور بلوچستان میں سب سے زیادہ ورسٹ سچویشن ہے لا اینڈ آرڈر کی، دہشت گردی کی، جس کا فوج کے اوپر بہت زیادہ دباؤ بھی محسوس ہو رہا ہے۔ تو آغاز اگر بلوچستان سے کر دیا جائے تو وہ جو فوج کے اوپر اننیسیسری پریشر بلڈ ہوا ہے وہ کم ہو جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں ان کو احساس ہو رہا ہے کہ اگر یہ صوبے بن جائیں، مینجمنٹ بہتر ہو جائے تو شاید اور زیادہ لوگ انوالو ہو جائیں، اور زیادہ آسانیاں ہو جائیں، ورنہ بلوچستان میں ہر 20-25 کلومیٹر کے بعد ایک چیک پوسٹ، جس کا مطلب وہاں کوئی حکومت ہی نہیں ہے، وہاں کو مینج کرنے والا نہیں ہے۔ کوئٹہ میں بیٹھ کے تو آپ بارڈر مینج نہیں کر سکتے، تو کوئٹہ کا آس پاس کا علاقہ ایک صوبہ بن جائے، ایک وہ صوبہ بن جائے جہاں انریسٹ ہے، ایک بفر زون بن جائے، تاکہ بلوچستان اور افغانستان کے درمیان اگر بفر زون بن جاتا ہے تو باقی کا جو پاکستان ہے وہ سیف ہو جائے گا، اور ہم وہی ان کو ایڈریس کر لیں گے۔ لیکن اگر آپ کہیں گے کہ اس کی بنیاد پہ پورا پاکستان تقسیم کر دو تو وہ تھوڑا مشکل ہے۔ تو میرا گمان یہ تھا کہ محسن نقوی صاحب نے تو ساری باتیں کر دی ہے، اب شاید ڈی جی ایس پی آر شوگر کوٹڈ باتیں کریں گے، یا کم از کم ڈائریکٹ نہیں ہوں گے، اور حکومت کو اس بات سے تھوڑا حوصلہ ملے گا کہ ان کی گوشمالی ہوئی ہے، یعنی وارننگ ملی ہے یا جگایا گیا ہے۔ اب پتہ چلا کہ وہ باقاعدہ چارج شیٹ ہوئے، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ جو باتیں کی گئی یہ ساری ہوائی باتیں ہیں۔ اب دیکھیں مسلم لیگ نون کے ساتھ کیا پوزیشن ہے۔ مسلم لیگ نون نے بڑے سخت حالات میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ ملک کی قیادت سنبھالیں گے اور سخت فیصلے کریں گے۔ انہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ ان کا جو پولیٹیکل ووٹ بینک ہے وہ ڈیمیج ہو جائے گا، اور وہ انہوں نے ڈیمیج کرایا۔ اور آج حالت یہ ہے کہ حکمران جماعت سخت فیصلے کرنے کی وجہ سے اس وقت زیادہ پاپولر نہیں ہے۔ اگر آج ان کو گھر بھیج دیا جاتا تو شاید ان کو دوبارہ اپنی پاور جمع کرنے میں وقت لگے گا۔ بہت ہی ان پاپولر فیصلے کیے ہیں، بہت ہی سخت فیصلے کیے ہیں، اور ان فیصلوں کی قیمت انہوں نے پولیٹیکل ووٹ بینک کی صورت میں ادا کی ہے۔ دیکھیں بڑا آسان ہے نا، کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ اگر پاپولر فیصلے کرے، پیٹرول آج 50 پہ کم کر دے، اگلے دن پھر 50 کم کر دے، اور کہ جی سبسڈی دو، اور خزانہ خالی ہوتا جائے اور عوام مزے لوٹتی جائے، تو وہ پاپولر ہو جاتی ہے حکومت۔ لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ آج حالت یہ ہے کہ ہم روپوں میں نہیں بلکہ پیسوں میں ذلیل کیے جاتے ہیں۔ آج ہی ہمیں ذلیل کیا گیا ہے پیٹرول کی قیمت میں کوئی 12 پیسے کمی کر کے، اور ڈیزل کی قیمت میں کوئی 60 پیسے کمی کر کے، ورنہ یہ روپوں میں کمی ہوتی تھی۔ تو اب ڈیزل کا 66 پیسے سستا کرنا، پیٹرول کا 12 پیسے فی لیٹر سستا کرنا، اور اسی طرح سب سے اس کو مہنگا کرنا، اس کا مطلب ہے کہ عوام ٹکے ٹوکری ہو گئی ہے۔ اور اس لیے مسلم لیگ نون کی جو گورنمنٹ ہے یا حکمران جماعت ہے، چاہے پیپل پارٹی ہے چاہے مسلم لیگ نون ہے، دونوں کی پوزیشن کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے، کیونکہ عوام الناس خوش نہیں ہے۔ تو جب عوام خوش نہیں ہوتے تو پھر اس حالات میں جب کوئی تیسرا بندہ آپشن لے کے آتا ہے تو اس کو زیادہ پذیرائی ملتی ہے۔ تو شاید دوسرا آپ دیکھیں نا، فوج کے لیے کتنی پرابلم ہے کہ حکومت نے سارا وزن فوج کے پلڑے میں ڈال دیا ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں وہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کر رہے ہیں، اگر دنیا کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے تو وہ کر رہے ہیں، جنگ جیتتے ہیں تو وہ جیتے ہیں، معیشت کے لیے اگر ان کی سعودی عرب سے بات ہوتی ہے تو وہ کر رہے ہیں، کسی اور ملک سے ہوتی ہے تو وہ بات کر رہے ہیں۔
تو یا تو سول حکومت نے اپنا سارا وزن فوج کے پلڑے میں ڈال رکھا ہے یا فوج نے اپنے سے زیادہ کام پکڑ لیا ہے. تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ ظاہر دباؤ ہے. اب جن چیزوں کے ناکام ہونے پر سوال اٹھایا جا رہا ہے ان میں سب سے پہلا معیشت ہے, دوسرا لا اینڈ آرڈر ہے, اور تیسرا اس ملک کے بزنس مین کو ٹیک کیئر کرنا ہے. بزنس مین اس ملک کا کیپٹل ہے اور بہت بڑا انحصار ہے ان کے اوپر, امپورٹ ایکسپورٹ کے اوپر. لیکن اصل میں جس ملک کا جو کاروباری طبقہ ہے وہ سب سے بڑی برائی کی جڑ ہے. جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے نا, پولیٹیکل اشرافیہ, جو سیاست دانوں کے ساتھ بھی کھیلتا ہے اور فوج کی مینٹلٹی کے ساتھ بھی کھیلتا ہے. جو سو کالڈ دانشور ہیں, انٹلیکچوئل ہیں, جن کا تکا لگ جاتا, زمینیں بیچی, اس کے بعد میڈیا ہاؤس نکالا اور اس کے بعد ملاقاتیں شروع کر دی اور ٹیکنوکریٹ بن گئے. یہ نظام کے بینیفیشری ہیں اور یہ وہی ہیں جو نظام میں سے کیڑے نکالتے ہیں. اور ان کا ایک کام یہ کہ یہ بسا اوقات ملکی اداروں کی سپورٹ بھی کر دیتے ہیں, فائنینشیل سپورٹ بھی کر دیتے ہیں, ان کے کہنے پہ بڑے بڑے فائنینشیل کام بھی کر دیتے ہیں. اس سے یہ بہت زیادہ فائدے اٹھاتے ہیں. آپ دیکھیں جو جنرل باجوہ کے ساتھ لوگ کھڑے تھے وہی آپ کو آج بھی نظر آئیں گے, وہ اس سے پہلے بھی آپ کو نظر آتے تھے. جب پولیٹیکل ایلیٹ طاقتور ہوتی ہے تو آپ کو ان کے ساتھ نظر آتے ہیں, جب ملٹری ایلیٹ طاقتور ہوتی ہے تو ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں. تو یہ نظام کے بینیفیشری ہیں اور یہی نظام میں سے کیڑے نکالتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ جناب یہ کمپنی نہیں چل رہی. فوج کو 2-2.5 سال بعد ہی کنونس کر دیا جاتا ہے کہ یہ کمپنی نہیں چل رہی, کیونکہ یہ کما کے نہیں دے رہی. کما کے تو ہم دیتے ہیں لیکن ہم پھنسے ہوئے ہیں. تو پہلے حکومت سے سخت فیصلے کرائے گئے, جب انہوں نے سخت فیصلے کیے تو پھر بزنس مین اور یہ جتنے لوگ ہیں ٹیکس دینے کی بجائے انہوں نے ان کے خلاف کمپینیں شروع کر دی. تو آج آپ کو نظر آتا ہے کہ نئے صوبوں کی بات کون کر رہے ہیں, اسی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ سارا لینڈ مافیا ہے اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ جن کی لاٹریاں نکلی ہوئی ہیں. ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے کوئی بہت بڑے آئیڈیا سے اس ملک کو بہت بڑا بزنس دیا ہو. راوی کے اندر زمینیں خریدی, بیچ دی, سیلاب آیا, لوگ بہ گئے لیکن اپنی جیب میں پیسے آ گئے. تو اس ملک کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں اور اب وہ قوم کو بتاتے ہیں کہ ملک کیسے چلنا ہے, وہ قوم کو بتاتے ہیں کہ گڈ گورننس کیا ہوتی ہے. تو یہ لوگ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اس طرح کان بڑھتے ہیں کہ پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کو دائیں بائیں کچھ نظر آتا. تو یہ بلیک میلر مافیا آپ کو ہر حکومت کے ساتھ نظر آئے گا اور یہ مجبوری بھی ہے کیونکہ جیب میں مال ہے. سیاسی جماعتوں کو بھی چاہیے الیکشن لڑنے کے لیے, اوروں کو بھی چاہیے, اور اسٹیبلشمنٹ یہ بھی سمجھتی ہے کہ یہ ملک کی معیشت چلا رہے ہیں. سیاستدانوں سے تو معیشت چلتی نہیں. اب سیاستدان معیشت کیسے چلائیں؟ پہلا کام ہوتا ہے سیکورٹی کا, لا اینڈ آرڈر کا. اب ریاست کسی ایسے شخص کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں جو اس سے ٹکرا جاتا ہے, اس سے بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو پھر سیاستدان بھی اسی ڈگر پہ چل نکلتے ہیں. تو یہاں پہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ لائن ڈرا کرنے کی ضرورت ہے. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو سیاستدان ہیں ان کو ڈائیلاگ کے ذریعے معاملات کو حل کرنا چاہیے. دیکھیں جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا کام کسی کو معافی دینا یا اس کا کام کسی کے ساتھ مذاکرات کرنا نہیں ہے. ان کو جو کام آتا ہے وہ کر رہے ہیں, اور اگر سیاستدان سمجھتے ہیں کہ جو وہ کر رہے ہیں انہیں بھی وہی کرنا چاہیے, یعنی انہیں بھی ڈنڈے سے کام لینا چاہیے, تو یہ اصل میں ان کی غلطی ہے. تو میرا خیال یہ کہ فوج پر بہت زیادہ وزن ڈال دیا گیا ہے. اس لیے محسن نقوی بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ اب سارے کام جنرل عاصم الدین نے تو نہیں کرنے. تو میں تو ہاتھ باندھ کے کہوں گا کہ اس بزنس مافیا سے اسٹیبلشمنٹ دور رہے. جب نواز شریف کے دور میں معیشت اچھی چل رہی تھی تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو مس گائیڈ کیا تھا کہ معیشت ٹھیک نہیں چل رہی, ان کے فلوک لگے ہوئے ہیں, ان کے پاس آئیڈیاز نہیں ہیں. کوئی مجھے وہ بزنس مین بتائے جس نے اپنے آئیڈیا سے کوئی اپنی امپائر کھڑی کی ہو. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے ایک زمانے میں گیس کی قلت تھی تو لوگوں کو گیس دینے کے لیے اس میں سے کمیشن لیا, وہ بھی وزارتوں تک پہنچے ہیں. تو شہباز شریف اور نواز شریف کے اندر جو فرق ہے نا, شہباز شریف ڈکٹیشن لے لیتے ہیں, مان جاتے ہیں, وہ لینینٹ آدمی ہیں, وہ سب کے ساتھ مل کر چلنا چاہتے ہیں, اور ان کے ہوتے ہوئے اس ملک کے اندر کئی خرابیاں بھی پیدا ہوئی ہیں. آپ دیکھیں ادویات کی قیمتیں اتنی اوپر چلی گئی ہیں اور وزیر صحت صاحب ہیں مصطفیٰ کمال, ادویات کا معاملہ ان کے ماتحت ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کب قیمت بڑھی ہے, کس نے بڑھائی ہے, کسی کو اندازہ ہی نہیں ہو رہا. ایک چیز آپ ایک دن لینے جاتے ہیں وہ 100 کی ہوتی ہے, اگلے دن وہ 280 کی ہے. کون قیمتیں بڑھا رہا ہے؟ اور وہ بھی حکومت کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں گورننس ہی نہیں ہے. تو وہ باتیں کر رہے ہیں جو خود نظام سے فائدے اٹھا رہے ہیں.
اب علیم خان حکومت کے منسٹر ہیں, محسن نقوی حکومت کے منسٹر ہیں, مصطفیٰ کمال حکومت کا منسٹر ہے, کیبنٹ میں شامل ہیں تینوں لوگ, اور تینوں لوگ حکومت کے اوپر کرٹیسائز کر رہے ہیں. تو حکومت کے وزراء کا حکومت کے اوپر کرٹیسائز کرنے کا جو فورم ہے وہ پبلک نہیں ہوتا, وہ یا پارلیمنٹ ہوتا ہے یا پھر کیبنٹ ہوتی ہے, اور زیادہ تر کیبنٹ ہوتا ہے. اگر لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ تو محسن نقوی صاحب کو جواب دے ہونا چاہیے, وہ جواب مانگ رہے ہیں, وہ سسٹم گرا رہے ہیں. تو یہ ساری خامیاں کوتاہیاں جو ہے وہ خود حکومت کی اپنی پیدا کی ہوئی ہیں. اب یہ بیانیہ زور پکڑتا جائے گا ہر دن کے ساتھ کہ موجودہ نظام ختم ہونے والا ہے, اسی طرح کوئی نیا نظام آئے گا, کوئی صدارتی نظام کی بات کر رہا ہے, کوئی صوبوں کی نئی تقسیم کی بات کر رہا ہے. تو اتنی باتیں, اتنا ابہام اور اتنا کنفیوژن کریٹ ہوگا اگلے چند دنوں میں, میس کریٹ ہو جائے گا نا. جو تاثر چل رہا تھا کہ حکومت اور فوج ایک پیج پہ ہے, وہ تاثر تو ختم ہو گیا, وہ ایک صفحہ جو پھٹ گیا. اب اس کو سینے کی کوشش کرے, اس کو رفو کرنے کی کوشش کرے, مگر اس میں لائن تو آ گئی. اور پھر کسی سیانے نے کہا تھا کہ جولائی میں الٹی گنتی شروع ہو جائے گی. وہ تھے سہیل وڑائے صاحب, ہم نے سب مل کے ان کی بڑی بے عزتی کی, ان کی قوالی کی کہ ایسا نہیں ہو سکتا, یا تو راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے. لیکن اب انہیں کیا کہا جائے میں کہ ان کا اتنا ویژن تو ہے کہ انہوں نے اس بات کو بھانپ لیا, یا ان کا ویژن ہے یا ان کی خبر ہے. اور خبر ٹھیک ہے کہ یہاں پہ معاملات کچھ اچھے نہیں چل رہے. تو اب جو کچھ فوج یا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہا گیا اس کو دو ہی مطلب ہے کہ گورننس اچھی نہیں ہے, حکمرانی اچھی نہیں, یعنی شہباز شریف صاحب تو فیل ہو گئے. دوسرا مطلب یہ کہ سارے ہی فیل ہو گئے ہیں اور کوئی نیا نظام لایا جائے, یعنی ہائیبرڈ ختم کر دیں, کچھ اور لے کر آئیں. اور جو نظام کو ریسیٹ کرنے کی بات کی گئی ہے اس پر دیکھنا یہ ہوگا کہ حکومت کیا ریئیکشن دیتی ہے. اب چونکہ لوگوں کو توقع اس بات کی ہے, اور پھر لوگ یاد بھی کر رہے ہیں کہ اس معاملے میں نواز شریف صاحب طلب کشائی کریں, ان کو بات کرنی چاہیے. ان کی بات میرا خیال ہے زیادہ اہمیت کی حامل ہوگی. اور دوسرا سوال یہ بھی کھڑا کیا جا رہا ہے کہ یہ جو اس وقت کہا گیا ہے, اس وقت جو چارج شیٹ کیا گیا ہے, اس وقت آزاد کشمیر کے اندر الیکشن چل رہے ہیں, اور اگر حکومت کے اوپر تنقید ہوتی ہے, اسٹیبلشمنٹ یہ تاثر دیتی ہے کہ وہ مطمئن نہیں ہے, تو یہ میسج کیا آزاد کشمیر کے ووٹر کو نہیں جائے گا کہ جن کو وہ ووٹ دینے جا رہے ہیں وہ تو فارغ ہو گئے ہیں. تو کیا یہ بلاول بھٹو کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا گیا ہے, کیونکہ بلاول بھٹو صاحب نے بھی ایک میسج جاری کیا ہے, شاید ان کو بھی پیغام دیا گیا ہے. یہ جو محسن نقوی صاحب زرداری صاحب سے ملے, انہوں نے کہا ہوگا جی فوج کچھ نہیں ہے, تو انہوں نے کہا بلاول سے کہ ایک ویڈیو بیان جاری کر دو. تو انہوں نے ایک ویڈیو پیغام دے دیا کہ فوج ہماری ریڈ لائن ہے اور آزاد کشمیر بڑی قربانیاں دے رہی ہیں. تو چلیں جی کام ہو گیا, انہوں نے اپنے حصے کا کام کر دیا, فوج کو خوش کر دیا. تو سارے ہی سمجھ رہے کہ ہمارے بارے میں بات نہیں ہو رہی, ہمارے مخالف کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو وہ ایک مصرع ہے نا کہ چراغ سب کے بجھیں گے, ہوا کسی کے نہیں ہے. تو آپ جب ایک ہی نیام میں کئی تلواریں ڈال دیں گے تو پھر اس میں سے جب جنگ کے لیے تلوار نکالنا ہوگی تو وہ نہیں نکلے گی. اور اب میں یہ بھی بتا دوں, جو کاکروچ والی بات ہے نا, یہ مجھے اس لیے سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ جو لوگ نئے صوبوں کی بات کر رہے ہیں, ان میں بیشتر وہ لوگ ہیں جن کا تعلق تعلیمی اداروں سے ہے, ان کے پاس اسٹوڈنٹس ہیں, اور یہ ہو سکتا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو کہیں نہ کہیں ذہنی طور پر آمادہ کر رہے ہو کہ جب آپ کو کہا جائے تو آپ نے باہر نکل آنا ہے. تو وہی کاکروچ ہو سکتے ہیں اور وہی مشروں میں شامل ہیں. اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ نظام ہل گیا. اب ہلتا ہے اور ہلنے کے بعد سنبھل جاتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے, اور اگر ہلنے کے بعد گر جاتا ہے تو پھر اس کا بڑی دیر تک سنبھلنا مشکل ہوگا. ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ نظام گر بھی جاتا ہے اور حکومت چلی بھی جاتی ہے تو کوئی زیادہ فرق پڑنے والا نہیں ہے. پاکستان کے اندر عام آدمی کی حالت ہے وہ بڑی خراب ہے, لوگوں کے بڑے مسائل ہیں اور لوگ لمحہ لمحہ مر رہے ہیں. میں نے آپ کو کہا نا کہ ہماری حالت یہ ہوگی کہ ہم روپوں سے پیسوں میں آ گئے ہیں, بستی اب پیسوں میں ہو رہی ہے. تو ایسی حالت میں حکومت کے حق میں بولنے والوں کی آوازیں بھی کم ہو جاتی ہیں, کیونکہ لوگ ہوا کے ساتھ چلتے ہیں. تو اگر یہ تاثر مضبوط ہو گیا کہ ہوا واقعی رخ بدل چکی ہے, تو پھر یہ جو الٹی گنتی ہے نا, یہ ذرا تیزی سے گننا شروع ہو جائے گی, ورنہ پھر یہ آرام آرام سے چلتی رہے گی اور ہو سکتا ہے 5 سال بھی پورے کر جائیں. پنجابی میں کہتے ہیں ڈلیا بیردا یہ بھی کچھ نہیں بگڑیا. تو ابھی بھی اگر حکمران جماعت اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے اور پہلے تو بلا کے سب کو پوچھے کہ انہوں نے اپنی ڈومین سے باہر جا کر یہ سب کچھ کیوں کیا ہے, اور پھر
ایک جمہوری حکومت کی طرح وہ فیصلے کرے جو عوام کے لیے بینیفیشل ہو، تو عوام ساتھ کھڑی ہو جائے گی اور فوج پہ دباؤ بھی کم ہو جائے گا۔ میں کچھ سطحی بات نہیں کرنا چاہتا کہ یہ کوئی ملی بھگت ہے یا یہ کوئی رنگ بازی ہے، کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے سب کچھ سامنے آیا ہے اور اس کا اثر پاکستان کی معیشت پر اور زیادہ پڑنے والا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ولاگ میں۔ اپنا اور گردن واقع لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔